मलिक साहब, ऐसा लगता है कि हर दिन के साथ साथ मामलात जो हैं वो रिवर्स ही जो है वो होए चले जा रहे हैं, तो ऐसी कोई उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही कि कोई रिलीफ, कोई स्पेस जो है वो पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए जो है वो निकल सके। और ऐसा लगता है कि वो खुद भी यही सोचकर बैठ गए हैं, एटलीस्ट उनके रीसेंट ट्वीट को देखकर तो यही लगता है। तो कैसे हल निकलेगा, कैसे स्पेस बनेगी, क्या देख रहे हैं आप? शुक्रिया। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान साहब को उनके जो चंद उनके मदाहीन हैं या उनको जो उनसे मिलते रहे माजी में, वो उनको एक ही बात जो है वो बावर कराते रहे कि जनाब आप इतने पॉपुलर हैं कि जनाब आपके सामने सब कुछ बह जाएगा। और फिर सुहेल आफरीदी साहब की जब जो उनको वज़ीर आला नामजद कर दिया गया और वज़ीर आला बन गए, उस वक्त से खान साहब को ये उम्मीद दिला दी गई थी जनाब के अली बिन गंडापुर साहब को आप हटाएं, सुहेल आफरीदी को लेकर आए, उसके बाद देखें दमादम मस्त कलंदर होगा और आप जो है वो पूरा मुल्क निकल आएगा और आप जेल से बाहर आ जाएंगे। ये वो मेरे ख्याल में सोच है जो ना पॉलिटिकल है, ना कोई अच्छी हिकमत अमली हो सकती है और ना ही इसका इमरान खान साहब को कोई फायदा पहुंच सकता है। इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब का जो ट्विटर है, जैसे उनकी बहन मिलकर आई और उन्होंने शदीद किस्म के इल्जामात आयद किए अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के ऊपर, उन्हें टारगेट किया जैसा कि वो माजी में करते चले आ रहे थे। उससे मामलात और बिगड़े, उनको अब 17 साल की सजा हो गई। अब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुला ली, कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने जो बातचीत की और मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब से मुतालबा किया कि बातचीत का आगाज हो, डायलॉग हो और जो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है इससे हम बाहर निकल सकें। अभी वो कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ा जा रहा था तो खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास की हैसियत क्या रहेगी, इस कॉन्फ्रेंस की क्या हैसियत रहेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में जितने शुरका हैं माजरत के साथ, ये सारे वो हैं जो गाड़ी के पीछे भाग के लटके हुए हैं कि ठीक है एक पॉपुलैरिटी की गाड़ी है इमरान खान साहब की, वो चल रही है, छलांग लगा के इसके पीछे लटक जाएं, शायद 4 लोग हमें भी जानना शुरू कर देंगे, हमारी बातें भी सुनना शुरू कर देंगे। अब ये हालत है कि उन लोगों को, उन दानश्वरों को या उन लोगों को बुला के आप एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसकी इमरान खान साहब ने अगले ही लम्हे ऐसी की तैसी कर दी। यानी खान साहब इनकलाब दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, वो इनकलाब वो ये लेकर बैठे हुए हैं कि जनाब कौम जाग जाएगी, कौम उठ खड़ी होगी और खसो खाशाक की तरह बहाकर सबको ले जाएगी। ये जो होते हैं ना दानिश्वर, पहले किताबी दानिश्वर होते थे, अब सोशल मीडियाई दानिश्वर हैं, इन्होंने खान साहब के सारे रास्ते बंद कर दिए और इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास से भी आपको अनकरीब लगेगा एक दिन कहेंगे भाई साहब हमारी जान छोड़ो, आपने हमें किस काम में डाल दिया, ना हमारी आप बात सुनते हैं ना हमारी हुकूमत सुनती है और हमारे से आप अगर तोक़ुफ़ लगा के बैठे हैं तो खुदा हाफिज। ये है अलमिया तहरीक इंसाफ का, जो एक बड़ी पॉपुलर सियासी जमात भी है, लीडर उसका जेल में है और उनकी हालत ये है कि वो अभी तक कोई सियासी फैसला नहीं कर पाए। और मैं अगर आखिरी जुमला आपसे एक अर्ज करूं, जरा तसव्वुर कीजिए ये जो इस वक्त नाम नेहाद जमहूरियत के चैंपियन और तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के चैंपियन बने बैठे हैं, जरा कोई इनसे सवाल करे कि अगर ये जो मामला आज इमरान खान साहब का है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की लड़ाई ना होती और मामलात ऐसे ही चल रहे होते और इमरान खान साहब दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके जनरल फैज साहब की प्लानिंग के मुताबिक मुल्क के वज़ीर आज़म बने होते, तो ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे होते या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का दिफा कर रहे होते कि जनाब आज की एस्टैब्लिशमेंट ना जो बेहतरीन जमहूरियत पसंद एस्टैब्लिशमेंट है, ये मर्जी की ख्वाहिशात की जमहूरियत है, मर्जी की आपको अदालतें चाहिए हर सियासी जमात को और मर्जी का आइन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बताएं ना मलिक साहब, आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अचकजई साहब हो गए, अल्लामा नासिर साहब हो गए, उनको खान साहब ने खुद उनके नाम चूज़ किए और कहा कि ये जो है मेरे लिए या तो मूवमेंट जो है उसको प्लान करें या फिर कोई स्पेस जो है वो निकाली जाए या डायलॉग हो या जो भी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है तो एक तरफ ये रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि फिर एक सख्त ट्वीट जो है वो आ जाता है। तो इस वक्त क्या इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जाए, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना कि इन दोनों सियासतदानों को मुख्तस किया खान साहब ने कि शायद ये क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका एक कह सकते हैं कि बहुत लंबा अरसा जो है वो इन्होंने सियासत में गुजारा है, ये बात कर सकते हैं, तो ये शायद कोई स्पेस जो है वो निकाल सकेंगे। दिस इज अ फैक्ट, खान साहब ने खुद इनके नाम जो है वो मुख्तस किए हैं, इसका मतलब वो खुद भी कोई रास्ता जो है वो यहाँ से निकालना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम इस किस्म की सख्त ट्वीट देखते हैं
تو اور جو کہ زیادہ تر ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ خان صاحب اپنا یہ بیانیہ اپنے عوام کے لیے اپنے سپورٹرز کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے ایک مزاحمتی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں, کہیں یہ امپریشن نہ چلا جائے کہ انہوں نے وہ چھوڑ دیا ہے. تو اس سچویشن کو کس طرح سے اینالائز کیا جائے؟ ابھی بھی وہ ہی از ہولڈنگ آن ٹو اٹ کہ مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ بھی میرا نہ چلا جائے لیکن میں دوسری طرف اسپیس بھی نکالوں. کیا واٹ از دا مینٹل پروسیس؟ میرے خیال میں آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے تجزیہ کر دیا کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے چیمپئن بھی بنے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر عوام میں پذیرائی بھی حاصل کریں, سوشل میڈیا پہ ان کے فالوورز واہ واہ کی گردان بھی گنوائیں, جناب ڈٹ کے کھڑا کپتان. اور دوسری طرف جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب سیاسی جماعتوں سے مل کے یا بات چیت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو بڑے آرام سے نکال کے بنی گالہ لے آئیں اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اڈیالہ سے بنی گالہ پہنچ جائیں. یہ ہیں وہ خواہشات جو عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جہاں پھنسی ہوئی ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. دیکھیں اس سے بار اس سے پہلے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات حکومت سے نہیں کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. جن کے پاس طاقت ہے ہم ان سے مذاکرات کریں گے. اب انہیں طاقت رکھنے والوں کو آپ للکار بھی رہے ہیں. ایک طرف آپ کانفرنس کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی, اور دوسری طرف آپ ڈور ٹو ڈور احتجاجی مہم کا آغاز بھی کر چکے ہیں. اور وہ مہم کہاں پہ چل رہی ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر. یعنی جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے, جہاں آپ کے وزیر اعلیٰ کو عوامی کام کرنے چاہیے, جہاں آپ کے وزراء کو عوامی خدمت کرنی چاہیے, ترقیاتی منصوبے شروع کرنے چاہیے, وہاں تو آپ کی حکومت ہے. وہاں اپنے احتجاج کر کے کس کے خلاف احتجاج کرنا ہے؟ وہاں کی انتظامیہ کے خلاف, وہاں کی حکومت کے خلاف. وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے. تحریک انصاف نان پولیٹیکل فیصلے کرنے کی وجہ سے آج تک مشکل میں ہے, اور اس وقت سے مشکل میں ہے جب سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی. اگر وہ بطور پالیٹیشین اس وقت جا کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھ جاتے قومی اسمبلی میں, نہ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے, نہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے. بلکہ مجھے ایز اے سیاسی ایک تجزیہ کار کے معمولی ایک تاریخ داں کے جو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ مجھے لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر حکومت کو 6 مہینے نہ چلنے دیتے, انتخابات کروانے پڑتے اور عمران خان صاحب اقتدار میں دوبارہ آ جاتے. لیکن انہوں نے انتشار کا, ٹکراؤ کا اور ایک جارحانہ انداز کا موقف اختیار کیا جو آپ کو پاپولر تو کرتا ہے لیکن آپ کے لیے مشکلات اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل کارکن اتنی مشکلات برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر, اور بڑا اس کا اچھا آپ نے اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی دیا. یہ مجھے ذرا سوچ بتائیں, جیسے ابھی ربیہ نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک طرف خان صاحب اپنے 2 لوگ جو ہیں اس میں اچکزئی صاحب ہوں اور اس کے بعد علامہ ناصر صاحب, ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں لیڈ کرنے کے لیے کہ جائیں بات چیت کا بات ہو سکتی ہے, اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں. یہ کیا سوچ ہے؟ میں ذرا اس پہ تھوڑا کنفیوز ہوں کہ ان کو ساتھ ہی پیچھے خود ہی یہ ان کو ناکام کرنے کی کوشش ہوتی ہے یا ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان دونوں کے؟ سر صاحب ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس بھی کی, آپ کو بھی اندازہ ہے 400 بندے کسی اسٹوڈنٹ لیڈر کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ سمجھتا تھا کہ پورا پنجاب وہ فتح کر بیٹھا. ایسا ہی ہے. یہ جو پاپولیرٹی کا نشہ ہوتا ہے نا جی, یہ میں نے بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں. اس لیے اگر مال روڈ پہ کسی نے مظاہرہ کیا تاجروں کا, آگے 2000 تاجر آگے, تو اگلے ہی دن وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بارے میں مشاورہ شروع کر دیتا تھا کہ یار پولیٹیکل پارٹی نہ بنا لوں. کل بڑا لوگوں نے مجھے ہاتھ بھی ہلائے ہیں, بڑی پذیرائی بخشی ہے, بڑی تالیاں بجی ہیں. یہ جو نشہ ہے نا, آپ کو آپ کے کارکن یا آپ کی گاڑیوں کے آگے جھومتے ہیں, ناچتے ہیں, گاڑیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب نکلے تھے اس جلوس میں تو میں رپورٹنگ ان کے ساتھ ہی کر رہا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ بتایا جا رہا تھا سر مری روڈ بھر چکا ہے, راولپنڈی میں اس وقت تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ, اور وہاں سے لے کے رواد تک انسانوں کو ایک بڑا سمندر ہے. اور آپ دیکھیں لاہور پہنچنے سے پہلے حکومت کا حشر نشر ہو جائے گا. آپ 2017 کی بات کر رہے ہیں جب وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا؟ 2017 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب اس وقت جو ہے عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, میرے خلاف سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے اور عوام مجھے دوبارہ ان فیصلوں کے خلاف واپس اقتدار میں لے آئے گی. وہ تو سنا تھا, وہ تو سنا تھا پنجاب ہاؤس میں باقاعدہ ایک بہت بڑا دربار لگا تھا, اینکرز بھی تھے, صحافی بھی تھے, دانشور بھی تھے. کیا آپ کو یہاں موٹر وے سے جانا چاہیے یا آپ کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے؟ دانشور نے فیصلہ کیا تھا جی ٹی روڈ سے جانے, بہت مجمع آئے گا, عوام آئے گی. میں وہاں پہ موجود تھا جب وہ نکل رہے تھے, جب وہ پہنچے مری روڈ پہ وہ انٹر ہو رہے تھے, تب بھی ہم وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے. تو آج یہ میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف کے لیے ان کو مجھے کیوں نکالا کہ تحریک میں لوگ نہیں آئے تھے. لوگ آئے ہوں گے, اور کتنے آئے ہوں گے. 10,000 کا مجمع کہیں ہو گیا ہوگا, کہیں 15,000 کا مجمع ہو گیا, گجرانوالہ میں کے بڑا مجمع ہو گیا, لاہور جب وہ جلسہ کر رہے تھے بڑا مجمع ہو گیا. 27 کروڑ کی آبادی میں جس پولیٹیکل لیڈر کے لیے اگر 10 لاکھ لوگ نہ نکلیں
آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی لیڈر کی کامیابی ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے. آج تک جتنے جلسے ہم نے موچی دروازے میں ہم نے بڑے جلسے کور کیے. ملک صاحب آپ نے ابھی بڑی دلچسپ بات کی ہے, میں آپ کو ٹوکے بغیر رہ نہیں سکتا, پلیز پارڈن می, کہ مجھے یاد ہے 2007 یہاں پہ 10 سپتمبر میاں نواز شریف صاحب لندن سے آ رہے تھے اپنی ایگزائل کو وہ ختم کر کے, میں ہمارا یار ورشا شریف اور 2 اور بھی جرنلسٹ تھے. تو ایئرپورٹ پہ مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لوں گا, جو یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ بس اسلام آباد اتریں, ایسے سمجھے خامنئی والا مطلب ایرانین وہ لیڈر وہ خامنئی والا انقلاب آنے والا ہے, اتنے سارے لوگ ہوں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, جہاز کو آئیں گے, وہ پوری کی پوری رکاوٹیں توڑ کے آئیں گے اور جہاز سے آپ کو کندھے پہ بٹھا کے جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور لے جائیں گے, اور آپ اس کے بعد آپ فاتح ہیں. یہ میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے وہیں پہ ایئرپورٹ پہ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں جو میاں صاحب کو کہی جا رہی. چکنے والے تو یہاں تک چک دیتے ہیں, جب جہاز اترا تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات, پچھیرے بھی پار نہیں آپ نے جو آپ نے بھی مجھے یاد کروا دیا ایک بڑے اہم لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے, جب یہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھی تو ایک صاحب ان سے ملاقات کر کے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا خان صاحب کا مورال کیسا ہے, خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. تو بالکل یہ باتیں کہ ان کے خان صاحب تو سمجھ رہے ہیں جی کہ انقلاب آنے والا ہے, لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور یہ جیل کے دروازے ٹوٹ جائیں گے. اور آگے سے میں نے کہا آپ نے کیا کہا, وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب جس دن آپ پٹیالہ سے رہا ہوں گے اس دن آپ سمجھ لیں پشاور سے لے کے لاہور تک موٹر وے اور جی ٹی روڈ پر انسانوں کا سمندر ہوگا, کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا نہیں رہے گا. اب یہ بات سن کے خان صاحب بڑے خوش ہوئے. یعنی جس شخص کو یہ بتایا جائے کہ حضور جب آپ نکلیں گے تو آپ کے لیے جناب 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ تو ضروری نکل آئیں گے, تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ لڑ پڑو جی کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا. مطلب ایک شخص ابھی کوٹ لکھپت جو صاحبان بند ہیں ان کے ایک عزیز ان سے ملاقات کر کے آئے, تو میرے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان کیا صورتحال ہے, اتنی سزائیں ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا خیال ہے یہ دسمبر کے اینڈ تک کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی دسمبر کے اینڈ تک کیا ہو جائے گا, انہوں نے کہا یہ جو خان صاحب نے اب ٹویٹ کیا اس کے بعد قوم نے نکل آنا ہے. اچھا, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں جو لیڈر سننا بھی یہ چاہتا ہے. لاہور کے ایک حلقے میں ایک جو خاتون رہنما ہے وہ پوری کمپین چلا کے واپس آئی, ہمارے آفس میں بیٹھی تھی, تو میں نے پوچھا کیا پوزیشن, انہوں نے کہا جی بڑا مقابلہ سخت ہے. تو میں نے کہا جی یہ آپ اپنے لیڈرشپ کو بتائیں گے, انہوں نے کہا بالکل نہیں. میں نے کہا جی کیوں نہیں بتائیں گے, انہوں نے کہا جی وہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں نے کہا آپ کیا بتائیں گے کہ میں ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے آئی ہوں, تو وہاں کیا دیکھا, کہتی میں نے تو یہ جا کے کہنا ہے کہ جی 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, 10% ہمارے مخالف. اس لیے کہ لیڈرشپ سننا یہ چاہتی ہے. ہمارے ہاں جو سیاسی المیہ ہے سیاستدانوں کا وہ یہی رہا ہے ہمیشہ سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس وقت پوری قوم جاگ اٹھی ہے اور ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. خان صاحب بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہی غلط فہمی ان کو ٹھیک ہے. ملک صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ابھی آپ نے ویکنڈ پہ, کیونکہ آپ بھی اپنے شوز کرتے ہیں, جب یہ فیصلہ آیا ہم ویکنڈ پہ نہیں تھے, میں اور ربیہ شو نہیں کر رہے تھے, آپ نے کیا کور بھی کیا بڑا تفصیل سے, آپ نے اس کو ڈسکشن بھی کی ہیں اپنے شوز میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو سزا ہوئی ہے 17 سال, ایک بلگریگ کے اس کا وہ جو ہے جو سیٹ کی خاطر وہ بتایا گیا ہے کہ 17 سال سزا دی گئی, جس پہ وہ خان صاحب کے حامی کہتے ہیں جناب ان سے پہلے بھی تو یہ توشہ خانہ کو لے کر جا رہے تھے, اس میں وہ نام لیتے ہیں زرداری صاحب کا, جناب مشرف کا, شوکت عزیز کا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا, پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی, لمبی لسٹ ہے. تو کہتے ہیں ان میں سے تو کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہاں سزا دی گئی ہے. تو 17 سال خان صاحب کو, اور 17 سال یہ واقعی اتنی بڑی یہ تھی کیس تھا کہ 17 سال سزا دی جاتی. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی تھوڑا جان بوجھ کے سزا زیادہ دی گئی ہے اور اتنی بنتی نہیں تھی, یہ ان کے حامی بھی یہ بات کہتے ہیں. سر میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ان کو اتنی سزا نہیں دی جانی چاہیے تھی. اور دوسری بات جو یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ جی پہلے بھی لوگ جو ہے وہ طائف لیتے رہے ہیں توشہ خانہ سے. 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی توشہ خانہ سے لینے والے طائف کے خلاف پورا ایک مومنٹم بنا چکے تھے کہ جناب توشہ خانہ سے طائف لیے جاتے ہیں, اور یہ تنقید کرتے رہے ماضی کے حکمرانوں کے اوپر. تو گیلانی صاحب آپ کو یاد ہوگا طیب اردگان کی بیگم صاحبہ نے جو ہار دیا تھا, وہ تو ہر جلسے میں اس کا ذکر کرتے تھے ٹی وی شو میں, ہار کا ہمیشہ کہتے تھے کہ ہار انہوں رکھ لیا تھا, وہ تو ان کا سلوگن تھا. اب سزا کتنی جائز ہے کتنی ناجائز, لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. خان صاحب یہی بیانیہ بنا کے بیٹھے تھے جب میاں نواز شریف جیل تھے, جناب یہ سہولتیں مانگتے ہیں, جناب یہ گھر کا مٹن مانگتے ہیں, گوشت مانگتے ہیں, ان کی میں ساری سہولتیں بند کروں گا. اخبار اور ٹی وی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ عام آدمی اور ایک سابق پرائم منسٹر کو ایک جیسی جیل ملنی چاہیے. آج خان صاحب اسی کے خلاف اپنے لیے سہولیات مانگ رہے ہیں.
میرے بس میں تو میں ساری سہولیات ان کو دے دوں اور ان کو ملنی بھی چاہیے، فارمر پرائم منسٹر ہے. لیکن خان صاحب نے یہ بیانیہ کیوں بنایا؟ یہ پاپولیرٹی کا بیانیہ ہوتا ہے کہ جناب جب ہماری حکومت آئے گی گورنر ہاؤس کو ہم وزیر جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دیں گے، ایوان وزیر اعظم کے راستے دروازے عوام کے لیے کھول دیں گے. اور یہی بیچاری قوم جو ہے اس بات پہ سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ایسا انقلابی رہنما ہمیں مل گیا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ پاپولیرٹی حاصل کرتے ہیں. رہی بات خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں، دیکھیں حکومت کا موقف کیا ہے یا ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے انڈر انوائسنگ کی، بغیر بتائے وہاں سے طائف لے کر گئے، اس کے بعد ان کی قیمتیں جو لگائی گئیں اور مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا. ماضی کے حکمرانوں کے اوپر یہ الزام آج تک شاید نہیں لگا کہ وہ وہاں سے طائف لے کے آگے بیچتے رہے ہوں. اس سے پہلے بھی جو گھڑی جس طریقے سے گھڑی کا معاملہ خان صاحب کہتے تھے جناب میرے تحائف میری مرضی. میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کے سورسز آف انکم بتائیں، وہ کہتے تھے میری انکم میرے سورسز، آپ کون ہوتے پوچھتے نہیں. میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو طائف ہوتے ہیں لوگ اسے ایک تحفہ سمجھ کے خریدتے ہیں کہ جی ہم اپنے یوز میں اس میں لے کر آئیں گے، اپنے گھر میں رکھ لیں گے، اپنے استعمال میں لائیں گے. اور اس کے میرے خیال میں یہی سوچ کار فرما تھی جب یہ سارا میکنزم بنایا گیا توشہ خانہ کا کہ جو طائف ملیں تو بجائے اس کے ان کو نیلام کرنے کے، اس کا رائٹ ہے جس کو ملے ہیں وہ پیسے دے کے لے لے. اور بے شک اس کی قیمت کم لگائی گئی تھی، اس میں بعد بڑھا بھی دی گئی، لیکن بیچنے کا عمل یعنی وہ کاروبار تو نہیں تھا کہ آپ توشہ خانہ سے کاروبار یا پھر نیلامی کریں نا جی. پھر تو اگر کاروبار آپ نے کرنا ہے وہاں سے لے کے بیچنے ہیں، پیسے کمانے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے نیلامی باقاعدہ نیلامی کریں، آکشن کریں اس کو. یہ طریقہ کار جو ہے خان صاحب نے میرے خیال میں غلط کیا اور خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات کلاسا صاحب، میں خان صاحب کو نا سچی بات ہے میں ان کی ملاقاتوں کا بھی قائل ہوں، ان کو ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے، ان کی ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے. اگر وہ کسی ایسی انتہا پسندی پہ جا چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے جس سے وہ جیل سے رہا ہوں اور واپس آئیں. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کو باقی جو انہوں نے ایک نفرت کے بیج بوئے ہیں، نہ زرداری صاحب سے بات کریں گے، نہ نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، صرف پی ٹی آئی میں رہنے والے مسلمان ہیں، باقی مسلمان ہی نہیں ہیں. اس بیانیے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس سوچ سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو گرا کر دم لینا ہے اور ہم نے جو ہے وہ کمپین جاری رکھنی ہے فوج کے خلاف. ان بیانیوں سے پی ٹی آئی واپس ہٹ کے اگر ڈائلاگ میں جاتی ہے، اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے.